TZK TV YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, तरक्की पसंदों का, इंसान दोस्तों का। इसको सब्सक्राइब करें और रेगुलर देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZK TV की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे मेहमान मशहूर मुहक्किक और इंटेलेक्चुअल डॉक्टर मुबारक हैदर हैं, जिनकी बहुत से बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर बड़ी तहकीक है और उन्होंने बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर जो बात की है, उसमें उनकी जो तहरीरें हैं वो बहुत बुलंद आवाज़ में बोल रही हैं कि ये इश्यूज़ हमारी मुस्लिम जो आबादियाँ दुनिया के अंदर आबाद हैं उनके इश्यूज़ हैं। उस हवाले से इन्होंने जो एक तहकीक की है, जो यरूशलेम के हवाले से की है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम पहले डॉक्टर मुबारक हैदर को वेलकम कहते हैं कि आप TZK TV पर आए और आपने अपना इजहार ख्याल के लिए हमारे साथ आमादगी का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आप ये ज़रा बताइए कि आपने ये जो यरूशलेम के हवाले से कहा कि इसके ऊपर मुसलमानों का एक मिनहसुल उम्मा या जो इनका एक दावे हैं कि उनका एक इज्तिमाई तौर पे वर्ल्ड वाइड यरूशलेम की ज़मीन के ऊपर दावा जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये कोई फ़लस्तीनियों का इशू तो हो सकता है, लेकिन ये पूरे आलम इस्लाम का इशू नहीं है। इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा फरमाइए ताकि हम इसके ऊपर थोड़ी-सी मज़ीद बात कर देखें। देखिए, एक चीज़ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बात है वो है कि कौमों को या लोगों को किसी जगह पे क्या हुकूक हासिल होते हैं। जब हम कहते हैं कि ये सबसे पहले तो तनाज़े की बुनियाद है कि जी इसराइल यहाँ कैसे आबाद, यहूदी कैसे आबाद हुए और ये इसराइल कैसे बना, वहाँ से तनाज़े की इब्तिदा है। ये इसमें तारीख़ का बहुत इंतहाई अहम है कि तारीख़ को थोड़ा देखा जाए। जी। तारीख़ में तो ये है जिस पे बहुत बेशुमार काम हुआ है। पूरी दुनिया के मुहक्किकीन ने इसराइल के और इस बनी इसराइल के मामलात पे और फ़लस्तीनियों के मामलात पे, इस सारी डिस्प्यूट के हवाले से बहुत तहकीक हुई है। और ये बात तय है कि कदीम ज़मानों से यहाँ यहूदी जो अब जिन्हें हम बनी इसराइल कहते हैं वो आबाद थे। खुद मजहबी किताबों ने भी इसको कबूल किया, गरचे माइथोलॉजी मानते हैं बहुत सी बातों को। मुहक्किकीन कहते हैं जी शायद जो कुरान में या तौरात और ज़बूर में बातें हैं वो मुमकिन है कि ज़्यादातर मिथ हो, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये लोग जो इस वक्त जिन्हें हम बनी इसराइल कहते हैं या यहूदी, ये यहाँ बड़ी मुद्दतों पहले, इस्लाम से बहुत पहले आबाद थे। ये इस हज़रत ईसा के आने से भी बहुत पहले आबाद थे। और हज़रत ईसा तो खुद बनी इसराइल में से ही थे, वो तो अहले यहूद में से थे। लेकिन मतलब यहूदियों का या अहले इसराइल का, बनी इसराइल का, जिसे कुरान बनी इसराइल कहता है, ये यहाँ बड़ी मुद्दतों पहले, तकरीबन कोई इनकी तारीख जाती है लगभग 20,000 साल पीछे तक, 10,000 साल पीछे बहुत वाज़े तौर पे, और इस्लाम के आने से कोई 5,000 साल पहले इनकी तारीख मौजूद है। ये इस पस मंज़र में एक जो वाक़या हुआ जिससे ये डिस्प्लेस हो गए, वो ये था कि एक ममलिकत जो यहाँ पे रोमन एम्पायर से पहले बनी, उसने इनको डिस्ट्रॉय किया, डिस्पर्स किया। तो सुलेमान या दाऊद या इस तरह की जो ममलिकतें हैं उनको वो ख़त्म हो गई। उसके बाद ये हुआ कि ये डिस्पर्स होने के बाद दोबारा आके आबाद होना शुरू हुए। तो मौजूद तो थे, ये मुकम्मल तौर पे यहाँ से ख़त्म नहीं हुए, मौजूद थे और आते जाते रहते थे। लेकिन इस्लाम का जो दौर है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको आके तो इसराइल का इलाका ये फ़तह किया है,
تو اس وقت یہ عیسائیوں کا یعنی بہت دیر ہو چکی تھی، وہ خود مملکتیں اسرائیل کی ختم ہوئے دیر ہو گئی تھی. اس کے بعد رومن امپائر تھی، رومن امپائر نے ان علاقوں میں قبضہ رکھا بہت دیر تک، اور اس میں چونکہ رومنز نے اس عیسائیت کو قبول کر لیا تھا تو لہٰذا یہ ایک کرسچین ڈومیننس کا علاقہ تھا. اب اس میں ہم تاریخی طور پہ جو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے وہ تو مذہبی بنیاد پہ ہے نا، تو مذہبی بنیاد پہ اگر کوئی موقف بنتا ہو کہ ہم نے مذہبی طور پہ اس علاقے میں اسلام آیا اور اسلام یہاں پیدا ہوا، جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، وہ تو اسلام کی بنیادی وہ مقدس مقامات ہیں، وہاں کسی کا کوئی دخل ہو تو ہم اس پہ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کا مسئلہ ہے. جی اب اسرائیل کا جو معاملہ وہ اس لیے دینی نہیں بنتا کہ یہاں تو کبھی بھی مسلمان نہیں تھے. جی بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے وہ بھی، جس میں قرآن میں جس کا ذکر ہے، یا ہم جسے مانتے ہیں کہ یہ ایک بنی اسرائیل کے انبیاء کا علاقہ ہے، وہ بھی یہاں پہ مسلمانوں کے وجود سے بہت پہلے تھا. تو مسلمز نے تو حضرت عمر کی قیادت میں اس کو فتح کیا عربوں نے، اور وہ فتح کرنے کا جو عمل ہے وہ دراصل عیسائیوں سے انہوں نے یہ علاقہ لیا. تو بنی اسرائیل کا یہاں پہ جو دخل ہے یا یہاں پہ ان کا وجود ہے وہ تو ہے تاریخی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے. ان کا یہاں ہیکل سلیمانی موجود ہے، ان کا سارا صدیوں ہزاروں برس سے یہاں کا رہنا سہنا ان کا موجود ہے. اس میں مسلمز کا وجود تو بطور مذہب کے تو وہاں ہے ہی نہیں، کسی وقت بھی نہیں ہوا، اور جو ہوا وہ فتح کے ذریعے ہوا. اور فتح کے ذریعے جب ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب جذبات اپنی جگہ ہیں، میں آپ کے جذبات کو، لیکن جو اسلام کے اندر جو معراج شریف ہے وہ ساری بھی وہیں سے ہوئی، جو رسول کریم کا آسمان کا سفر ہے وہ بھی وہیں سے یروشلم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا اسی حوالے سے ان کا ایک وہاں پہ کلیم ہے کہ ہمارا بھی یہاں پہ کچھ ایسا تقدس ہے اس جگہ کے ساتھ ہے. میں وہ بڑے ادب سے عرض کروں کہ یہ جو معراج شریف کا واقعہ اس کے اوپر تو بہت خود حضرت عمر نے بڑا اختلاف کیا کہ یہ آپ کا خواب ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اس میں قرآن نے اس میں اتنا واضح طور پر دعویٰ نہیں کیا کہ وہاں سے تاریخی اعتبار سے یا فزیکلی ثبوت موجود ہیں کہ وہاں حضور تشریف لے گئے اور وہاں سے کوئی گھوڑے نے آگے سفر کیا. اور اگر ہو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تنازعات کو اور معاملات کو سلجھانے کے لیے تھوڑا سا جو ریزن جسے ہم کہتے ہیں یا استدلال ہے یا تھوڑی انسانی عقل ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اگر ایک مقدس مقام ہے جو کہ حضرت ابراہیم کے دین کی وجہ سے مقدس ان کے لیے بھی تھا، مسلمانوں کے لیے بھی تھا، اگر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جی وہ وہاں سے انہوں نے پرواز کی، وہ معراج کا واقعہ وہاں سے مکہ سے وہ مدینہ سے گئے، وہاں گئے اور وہاں سے آگے گئے، تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جو جگہ ہے یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے یا اس میں مسلمانوں کا کوئی حق بنتا ہے. حق صرف اتنا بنتا ہے کہ آپ عبادت کے لیے جائیں تو آپ کو کوئی نہ روکے، کیونکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمیں اس کے ساتھ عقیدت یا کوئی ابراہیمی دین کی حیثیت سے کوئی تعلق ہے تو اس میں تو ہمارا صرف اتنا دعویٰ ہے نا کہ ہم وہاں مسجد میں جانا چاہتے تو ہمیں روکا نہ جائے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس علاقے میں کوئی اور ہو ہی نہ سوائے ہمارے، یا ہم حکمران ہوں وہاں کے. تو یہ حکمرانی کی بحث جو ہے یہ تو موجودہ دور کی بحث ہے. اس کا تو تعلق اسلام کے جو دینی حق کا تعلق ہے اس سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ دینی حق تو تب بنتا ہے کہ کہیں پہ باسط ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا وہاں وہ رہے ہیں یا وہاں انہوں نے تبلیغ کی ہے یا ان کا وہاں ان کے جو مقدسات ہیں ان کا تعلق ہے، تو وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ نے ایک آرمی کے ساتھ جا کے قبضہ کیا تو پھر دوسری آرمی آئے گی تو وہ قبضہ کرے گی. طاقت کا اگر مسئلہ ہے
کہ کون زیادہ طاقتور تھا. تو وہ ایک زمانے میں رومنس تھے, ایرانی تھے, پھر عرب آئے, پھر اس کے بعد ترک آئے, اور یہ تو سلسلے چلتے ہیں. پھر یوروپینز آئے. تو اگر طاقت کا استعمال فیصلہ کرتا ہے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی. پھر تو وہی ہوتی ہے, اچھا جی کر لو, لے لو, آپ کی طاقت ہو تو لے لو. اور جہاں تک تعلق ہے کہ پہلا جو واقعہ جسے ہم کہتے ہیں کنسنسس, یا لوگوں کی, بہت سے لوگوں کی رائے کے ساتھ کیا گیا فیصلہ, یا دنیا کی قوموں کے ساتھ میجارٹی آف ہیومن ریس سے کیا گیا فیصلہ, تو وہ تو ہے 1948 کا فیصلہ, جس میں یو این او نے بائی 2/3 میجارٹی اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ ان کی جگہ ہے, یہ یہاں رہیں گے. اس معاہدے کو قبول کرنے کی بجائے اور صلح سے ایک معاملہ ختم کرنے کی بجائے عربوں نے ایک غلطی کی, ہمارے بھائیوں نے. انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ جی ہم نے تو اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے, ریجیکٹڈ. اب ایک دنیا کی آبادی میں میں اس بات کو مختصر کرنے کی 2 طریقے رہ گئے سامنے ہمارے. ایک ہے بائی ہسٹورک رائٹ, 3 ہو گئے. ایک ہے بائی ہسٹورک رائٹ, دوسرا ہے بائی کانکویسٹ, تیسرا ہے بائی کنسنسس آف دی ہیومن ریس. اب تینوں میں سے دیکھ لیں آپ کس کو لیں گے. آپ نے اگر بائی فورس لینے کی بات کی, بائی ہسٹورک پریسیڈنٹ, بائی ہسٹورک رائٹ, تو وہ تو ان کا رائٹ زیادہ ہے جو پہلے وہاں تھے. اس کے بعد آئے عیسائی, اس کے بعد آئے مسلمان. اگر آپ لیتے ہیں بائی کانکویسٹ, تو آپ سے پہلے رومنز نے کانکر کیا, پھر آپ نے کر لیا, پھر آ کے تو نوآبادیاتی یورپ نے اس کو فتح کر لیا. اب اگر اس فتح کے بعد تیسری جو حق ہے یا ثبوت ہے, وہ ہے بائی کنسنسس آف پبلک اوپینین. اب وہ پبلک اوپینین دنیا کی قوموں کی, جو اس وقت یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو دنیا ایک ہو گئی تھی نا, ساری دنیا لڑ رہی تھی سیکنڈ ورلڈ وار. یہ کہنا کہ جی وہ تو قدیم زمانے کی دستور سے باتیں ہوں, تو وہ دستور تو ختم ہو گئے تھے. نئے دستور آئے جو آج آپ انٹرنیٹ کے دور میں اگر بات کریں کہ جی ایک بات آپ کہتے ہیں 2 منٹ کے بعد ساری دنیا کو پتہ ہوتی ہے. تو کنسنسس آف ورلڈ اوپینین شروع ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کنسنسس کے ذریعے بھی اسرائیل کو انہوں نے جو بائی میجارٹی آف نیشنز طے کیا, اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنے کی بجائے آپ نے وار کا رستہ اختیار کیا. یعنی آپ, لیکن اس کے اندر جو فلسطینی مسلمان ہیں, جو عرب مسلمان, جو عرب ہیں اصل میں فلسطینی جو وہاں پہ آباد تھے, ان کی بے دخلی ہوئی. تو ظاہر ہے کہ ایک ان کا جو اپنا ایک ٹیریٹوریل رائٹ وہاں پہ تھا کہ جو وہاں پہ بہت عرصے سے آباد تھے, رہ رہے تھے, اور ان کو بے دخل کیا گیا. تو وہ بھی ایسا سارا اس کانفلکٹ کا حصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس کے اندر یروشلم کے اندر ایک حصہ جہاں پہ ہماری آبادیاں تھیں کم از کم اس کو تو ریکگنائز کیا جائے, نہ کہ آپ سارے کو ہڑپ کریں. درست ہے, یہ بعد میں ہوا ہے. ہاں, یہ پوائنٹ جو ہے اس کی طرف آتے, یہ چیز بعد میں ہوئی. یہ 48 کے اسرائیل کا حصہ طے کرنے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ وہاں پہ بنی اسرائیل جو جوڈائسٹ ہیں, جو جیوز ہیں, وہ بھی ہوں گے, ان کی میجارٹی ہوگی, اور پیلسٹینینز اہل فلسطین جو ہیں وہ بھی ہوں گے, اور مل کے رہیں گے. اور اس میں ایک مملکت جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہوگی, یعنی کہ وہ ووٹ کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی. وہ بن گئی. اس کو ڈسٹرب کیا عربوں نے وار ڈکلیئر کر کے. جب وار ڈکلیئر ہوئی تو اس کے بعد اسرائیل نے, یہ آج جو ان کا موقف ہے کہ جی آپ نے ہمیں گیون ایگریڈ جتنے پیکٹس تھے, جتنے معاہدے تھے, ان کو آپ نے رد کیا. جب آپ نے رد کیا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, تیسری دفعہ رد کیا. جب آپ نے 67 کی وار پھر لڑی تو آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے پاور سے فیصلے کرنے ہیں. آپ یو این او میں نہیں جا رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاور سے فیصلے کرے. پاور کے فیصلے میں جب ہم نے آپ کی طاقت کو ڈیفیٹ کر دیا اور ہم نے وہ علاقے لے لیے جو آپ نے کہا کہ جی ہم نے پاور سے
اسرائیلی ختم کرنا. ہم نے کہا جی کہ یہ علاقہ بھی ہم نے فتح کر لیا. تو اس فتح کے بعد آپ کسی ایک وقت بھی اس بات پر تیار نہیں ہوئے کہ ہم پچھلے معاہدوں کو آنر کرنے کے لیے تیار ہیں اور آؤ بیٹھ کے طے کرتے ہیں. اس پہ آپ ابھی بھی نہیں آتے. ابھی بھی آپ یعنی ہماری جو عرب اس وقت قوتیں ہیں یا اب ایران بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے, وہ قوتیں اس معاملے کو فورس کے ذریعے طے کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ابھی بھی پھر اس بات کو جواز دے گا کہ کوئی بھی طاقت اگر زیادہ پاورفل ہے تو وہ لے لے. اگر کل کو اٹھ کے اسرائیل ایران پہ قبضہ کرنے کی بات کرے تو ظاہر ہے کہ پھر قومیں یہ پوچھیں گی کہ کیوں ہو رہی ہے یہ جنگ. تو جنگ کی وجہ اگر یہ نکلے کہ جناب آپ تو اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے, آگے سے اسرائیل نے آپ کو فتح کر لیا, تو کیا فیصلہ کریں؟ استدلال کہاں آئے گا جب آپ کبھی بھی کسی انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے بات طے نہیں کر, آپ لابینگ کرتے ہو یا جنگ کرتے ہو اور اپنے ملکوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. ہمیں دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ ہر وقت ایک ٹریڈیشنل طاقت کے استعمال کو اتنا, اور جسے میں نارسسزم کہتا ہوں, اتنا نارسسزم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اگر دنیا میں حکومت کی تھی تو وہ رائٹ ابھی تک جاری ہے, اور پھر طاقت کا استعمال کر کے جب شکست ہوتی ہے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ جی ہمیں مارا بہت زیادہ ہے. آپ کی جو کتاب ہے تصنیف جو ہے تہذیبی نرگسیت, وہ بھی میرا خیال ہے کوئی اسی بیک گراؤنڈ سے نکلتی ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک سپریمیسی کا اور ایک اپنا ایک جو اپنی اوپینین کا اور اپنے وجود کا ایک سپیریورٹی کا ایک احساس ہے کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں, سب سے طاقتور ہیں, سب سے زیادہ بلیسڈ ہیں. شاید وہ ایک اس کا سبب بھی ہے. اب یہ والی آپ کی تحریر جو کتاب ہے, جو کہ بہت مشہور کتاب ہے آپ کی. جی, میں اس میں میرا عرب اور مسلم ممالک میں بہت سارا سفر ہے. بہت جتنی توفیق ملی میں نے لوگوں سے میں ملا ہوں. میں شروع سے تعلیم کے خاتمے کے دوران بھی اور بعد بھی ایکٹیوسٹ رہا, پالیٹکس میں بھی تھا. تو میرا بے شمار لوگوں سے ملنا ہوا, بہت بڑی تعداد میں ملنے کا موقع ملتا ہے پالیٹکس میں لوگوں کو, اور ویوز کا اور ٹیمپرامنٹس کا پتہ چلتا ہے. اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے جو قوموں میں اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ مینٹیلٹی جس کو اقبال نے کہا کہ جی قومیت کا بھی تصور جو ہے وہ بت ہے, قوم کا تصور بھی ختم کرو, اور ہماری تو قومیت ہی مصطفی ہے. وہ جو ایک ہے نا کانسیپٹ, یا اس میں پیچھے ایک بات آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹرائبلزم. تو ٹرائبلزم ایک ایسے جذبے کا نام ہے جس میں ہم اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے کسی قبیلے کو یا کسی اینٹیٹی کو درست نہیں مانتے. ہم اس میں استدلال اور ہیومن ریزننگ نہیں ہوتی. قبیلے میں عصبیت ہوتی ہے. تو عصبیت جو تھی وہ اس کو بار بار مسلم مفکروں نے اٹھایا اور وہ اتنا راسخ کیا مسلم امہ, یا جسے کہا جاتا ہے. مسلمان قومیں تو بہت لوگوں کی قومیں تھیں, وہ اس میں ترک بھی تھے, اس میں ایشین, بعد میں یوروپین بھی اس میں کئی مسلم شامل ہو گئے. اور یہ جو اتنے زیادہ دنیا کی مختلف قوموں میں مسلمان بنے, ان سب کو ایک بات پر بار بار راسخ اور پکا کیا گیا کہ تمہاری کوئی قوم نہیں ہے, تم جس قوم سے بھی ہو, تمہاری دراصل قوم مسلمان ہے, مسلم قوم ہے. اور مسلم قوم کے معنی ہے مسلم قبیلہ ہے. یہ ایک قبیلہ ہے جس کا تمام باقی دنیا کے قبیلوں سے لڑائی ہے, اور جب تک یہ قبیلہ حکمران نہیں ہوتا تب تک دنیا امن میں نہیں جا سکتی, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ تمام جو باتیں ہیں نا, اس میں بے شمار مت خود بنائے گئے, اور وہ اموی حکمرانوں نے بنائے, بعد میں امویوں انہوں نے جو بنو عباسیہ نے بھی بنائے, اور یہ مت چلتے جا رہے ہیں جس کو بہت سے مفکروں نے سیمنٹ کیا, پکا کیا کہ یہ
کہیں اس کو کمزور نہیں ہونے دینا، کیونکہ ان کو ایک خوف، جو خبت جسے ہم خبت عظمت کہتے ہیں نا، اس خبت میں ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک قبائلی جو اکثریت، ایک یکجہتی ہے، اس کو آپ ڈسٹرب نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میری سرداری اس قبیلے کی طاقت سے ہے، اور یہ قبیلہ اگر اپنے اپنے گھر لوگ چلے گئے اور ان کی اپنی اپنی رائے بن گئی تو میری جو سرداری ہے وہ چلی جائے گی۔ تو جو لیڈرز تھے انہوں نے اس بات کو راسخ کیا کہ آپ ایک قبیلہ ہو اور آپ کی الگ الگ کوئی شخصیت اور انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس خبت میں جب آپ نے مبتلا کر دیا لوگوں کو تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارا کوئی اپنا تشخص یا اپنا کوئی الگ علاقائی یا کوئی لسانی یا کوئی قومی کوئی تشخص ہے یا نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں۔ آپ جہاں ہیں آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے، میں مسلم امہ کا فرد ہوں اور میں مسلم امہ کے لیے لڑوں گا۔ یہ جو خبت ہے، اس خبت نے اتنی زیادہ تباہی کی کہ پچھلی صدیوں میں ہم نے دنیا کہاں کی کہاں نکل گئی، لوگ کہیں بھی نہ انڈسٹریلائز ہوئے، نہ ماڈرنائز ہوئے، نہ ہیومنائز ہوئے۔ کتنا ظلم ہے۔ آپ نے ان سارے ویوز کے ساتھ، آپ نے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھوڑا عرصہ کام کیا، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی کیا، ان کے ویوز کے کیا تھے اس معاملے میں؟ میرا خیال ہے ان کا تو ویو وہی تھا جو آپ کے ویو کے مخالف تھا ایکچولی، وہ بھی جی میں عرض کرتا ہوں، اس میں بڑی ایک میں ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے قریبی ساتھیوں میں تھا، میں مرکزی کمیٹی میں تھا، اور میں ان کی پرنسپل کمیٹی جو تھی جس نے آئین بنایا تھا پارٹی کا، اس میں تھا فاؤنڈیشن کے دنوں سے۔ لیکن میں ذوالفقار علی بھٹو کی ایک مجبوری تھی اور اس کی وجہ سے ان سے بہت بڑی غلطی بھی ہوئی۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ ایک ایسا نیشنلسٹ تھا جس کو ایک ٹریجک ہیریٹیج میں جو بندہ لیڈر بنا۔ ٹریجک ہیریٹیج ہے پاکستان کا اپنا وجود جو اینٹی انڈیا، اینٹی ہندو بنیادوں پر اس تعصب کی صورت میں بنا۔ اس میں تڑکا لگ گیا اسلامیت کا، یعنی وہ علیحدگی کی ایک تاریخ معاشی بنیادوں پہ بھی تھی اور جیسے بھی تھی، لیکن اس میں جو زور دیا گیا اقبال نے اور خود قائد اعظم نے، وہ یہ زور دیا کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا مسلم تشخص ہے، اور اس لیے ہم نے الگ بنایا وطن تاکہ ہم یہاں اسلام پریکٹس کریں، اور ہمارا وطن تو عرب ہے، سعودی عرب ہے، یعنی مکہ اور مدینہ ہمارا وطن ہے، ہمارا کوئی انڈیا کوئی ہمارا وطن۔ اس بیک گراؤنڈ میں ذوالفقار علی بھٹو نے پالیٹکس میں سب نوجوانوں کی طرح، اب یہ اس میں ایک ان کو پرابلم تھا کہ اینٹی انڈیا ہونا بڑا ضروری تھا پاکستان میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ وہ تو 1000 سال جنگ کرنے کا بھی کہا کرتے تھے کہ ہم 1000 سال جنگ کرنے کا، 1000 سال جنگ کرنے کا، اوپر سے ان کو معاشی جو استحکام یا ترقی کی ضرورت تھی، اس کے لیے ان کو دو ہی چوائس تھے، یا تو آپ مغرب کی بین الاقوامی جو فائنانس ہے اس کو لیں اور اس کے ذریعے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا ملک ڈیولپ کریں، یا آپ یہ کریں کہ آپ جو وہ تو پھر ہو گیا امپیریلزم، جس کو نعرہ آپ لگاتے ہو کہ ہندو اور یوروپین امپیریلزم دونوں ہر ایک سے ہم نے الگ ہونا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ جاؤ گے اپنے عربوں کی طرف۔ بھٹو کو بہت بڑا یہ چوائس جو تھا وہ اچھا لگا کہ میں عربوں کو اپنے فائنانس کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لوں، وہ اپنا فائنانس مجھے دے، میں اسلام کے نام پہ اور مسلمانوں کے نام پہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن اور ملٹری جو اسٹرینگتھ ہے وہ بناؤں۔ انہوں نے اس میں سب سے بڑی حماقت یا غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اس بات کو اتنا آگے بڑھایا کہ انہوں نے عربوں کو، وہ فلسطین کے اس وقت کے بڑے لوگ تھے ناصر، اور پھر ابھرے شاہ فیصل بھی بہت بڑے آدمی تھے، اور پھر ایک شخص ابھرا یاسر عرفات۔ اب یہ جو لوگ تھے بڑے بڑے، ادھر قذافی، اب ان لوگوں نے
یہ ماڈرن بھی تھے، بیکورڈ بھی تھے، جو شاہ فیصل کی شکل میں بھی تھے، لیکن ان کا ایک کنسنسس تھا کہ اسرائیل کے خلاف ہم نے جو شکست ہمیں ہوئی ہے اس کا بدلہ لینا، ہم نے اسرائیل کو ختم کرنا۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو یہ وعدہ دے دیا کہ ہم نیوکلیئر ویپن بنائیں گے، جو نیوکلیئر ویپن کے اس کو اس لیے بھی چاہیے تھا کہ وہ انڈیا کو اپنے برابر کا کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اور یہ لگ پڑے ذوالفقار اسلامی علی بم بنا بھٹو لیا، اسلامی بم بنانے لگ گئے، نیوکلیئر ویپن کے چکر میں لگ گئے۔ نیوکلیئر ویپن ایک ایسی تھریٹ ہے، اوپر سے وہ اگر تھریٹ آپ دیتے اسرائیل کو تو اس میں تو وہ یورپ کی اور امریکہ کی طاقت اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہے، ان کو یہ تھریٹ ڈائریکٹلی لگتی ہے کہ ہم میں ہے، یہ تو اربوں کو بھی نکال رہا ہے، اور پھر نیوکلیئر ویپن کے ذریعے یہ اسرائیل کا بھی خاتمہ کہتا ہے، اور پھر یہ انڈیا کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو بھئی یہ مسلمانوں کو لے کے کیا بنائے گا؟ وہ ایک ایسا قدم تھا جس میں بھٹو اپنی ساری ذہانت اور نیک نیت قوم پرستی کے باوجود، نیک نیت قوم پرست تھا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ پاکستان کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا اور اس کی انڈسٹریلائزیشن بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ایسا جکڑ بند تھا جس میں ذوالفقار علی بھٹو سے یکے بعد دیگرے سخت غلطیاں ہوئیں۔ اس کا جب اس کے بعد بھٹو تو اپنے نتیجے انجام کو پہنچ گئے کہ ان کو جس طرح سے چاہا گیا اڑا دیا، مار دیا، لیکن اس کے بعد بے نظیر نے اس سے بھی بڑی غلطی کی کہ اس نے اتنے کمپرومائزز کیے امریکہ کے اور یورپ کے جو مفادات ہیں ان سے اپنے قومی مفادات قربان کر کے ایسے سمجھوتے کیے جس میں کہ بالآخر اس کا خاتمہ ہوا کہ طالبان اور فوج اور تزویراتی گہرائی اور کیا کیا وہ جتنے یہ بے نظیر سے وہ غلطیاں ہیں جو کہ ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بے نظیر سے جو اختلاف میرا ہوا، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایک جو اگر اس قوم کو بنانا ہے، ایک شخص مار دیا فوج نے، دوسرا نہیں مار سکتی اگر آپ کھڑے ہو جاؤ ٹھیک طرح سے اور عوام کو درست بنیادوں پر آپ چلاؤ، لوگوں کو پروگرام دو۔ فوج نہیں روک سکتی، آپ انڈسٹریلائزیشن اس کی کریں ملک کی، اور اسے آپ کیونکہ ایک ہی حل ہے کہ یہاں پہ ریسرچ ہو، کیونکہ پہلا انڈسٹریلائزیشن کا میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر انوار الحق غالباً تھے جو معیشت پہ بتا رہے تھے۔ میں بار بار ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ ڈاکٹر اکرام تھے، جی ڈاکٹر اکرام، کہ ایک بات کو توجہ نہیں دیتے ہمارے تھنکرز اور اکانومسٹ، کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک قوم میں سوچنے کا، ریسرچ کرنے کا، اختلاف کرنے کا حق نہیں دیتے تو ایجاد اور نئی تھیوریز سامنے نہیں آتی۔ اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ والے لوگ بیٹھ کے اپنے معاملات کو سوچیں، جس میں ان کو کسی بات کا ڈر نہ ہو، نہ یہ ڈر ہو کہ جی یہ مذہب کے خلاف جاتی بات یا حق میں جاتی، نہ یہ ڈر ہو کہ یہ فوج کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے۔ وہ سوچیں صرف انڈیپینڈنٹ اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے لیے۔ نہایت اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، بہترین ہمارے کاریگر لوگ ہیں، 5 منٹ میں ہمارے لڑکے سیکھتے ہیں ٹیکنالوجی۔ ابھی آپ دیکھ لیں جتنا انٹرنیٹ کا اور سافٹ ویئر کا، کمپیوٹر کا جتنا کچھ آیا دنیا میں، کتنی تیزی سے سیکھتے ہیں پاکستانی، مگر اس کو بجائے اس کو چینلائز کرنے کے، انہیں تھنکنگ کا موقع دینے کے، آپ نے اپنے اسکولوں میں وہ جو کورسز رکھے اس میں بھی آپ ہر وقت کہتے ہو جی کہ دین کی تعلیم زیادہ کرو، اور آپ نے اس کے نتیجے میں مولوی کے ہاتھ میں اتھارٹی دے دی۔ بے نظیر نے آ کے تسبیحیں چلانی شروع کر دی پاپولیرٹی کے لیے، پھر انہوں نے اسکینڈک اس کا جو
हमारा था सैंडक का बहुत बड़ा Yeah. कॉपर का सोर्स, या कॉपर का बहुत बड़ा मरकज था हमारे वहाँ। जी जी। चाइना को दे दिया। और फिर जो उसके बाद अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस पे किया था रिकोडेक, उसको वो भी खत्म हो गया। आपने कहीं भी अपने मिनरल रिसोर्सेज या अपनी मैन पावर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको किसी को डेवलप ही नहीं किया। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं, अगर आप इसमें कुछ पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में कुछ प्रॉस्पेरिटी है, इंटीग्रेशन है, या ये कुछ या ये आगे इंतशार की तरफ जा रहा है, गुर्बत की तरफ जा रहा है? मुख्तसर अंदाज में आप जरा थोड़ा सा ये बताइए। मैं कभी भी मायूसी की बातें नहीं करता, जी जी। लेकिन मैं बड़े दुख से कहूँगा कि पाकिस्तान के बारे में मैं बहुत मायूस हूँ, क्योंकि ये जिस सतह तक खराबी में जा चुका है ये मुल्क, उसमें रिकवरी किसी बड़े खतरनाक इनकलाब के बगैर नहीं होती। जो सॉफ्ट मेथड्स हैं ग्रोथ के, रिडेम्पशन के, वापस आने के, वो एक हद पे एक वक्त तक मुमकिन होते हैं। अब बहुत ज्यादा स्लोप में जब तेजी से गिर रहे हों तो उसकी एक्सेलरेशन इतनी फिर तेज होती है कि उसमें रुकना, अगर आप ब्रेक भी लगाएं तो उसमें भी हड्डियां टूटती हैं। अब ये जो एक्सेलरेटेड फॉल है इसमें मुझे आस नहीं लगती, मुझे ब्रेक का बहुत खतरा लगता है। और ब्रेक से पहले, मुल्क के ब्रेक होने से पहले, इसमें मुझे ज्यादा जो इमिनेंट थ्रेट है वो नजर आ रही है, दुनिया सबको आ रही है, वो चाइना का टेक ओवर है। ये मुल्क चाइना ने टेक ओवर कर लिया हुआ है, इसको अभी कोई माने या ना माने, इट इज ए चाइनीज कॉलोनी। और चाइना तो एशिया से निकल के अब अफ्रीका में भी काबिज हो रहा है, और चाइना का तो ड्रीम है अब वर्ल्ड पावर होने का, तो उसके आगे कौन बोलेगा? डॉक्टर साहब ये तो एक मौजू है, पूरे का पूरा मौजू है, ज़ाहिर है इतना आधा घंटा 35 मिनट आपके साथ बात के लिए बहुत नाकाफ़ी हैं, क्योंकि मौजूआत इतने ज़्यादा हैं और उनके ऊपर आपकी एक तहकीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि लोगों तक जाना एक ज़रूरी काम है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है हम आइंदा भी एक आधी नशिस्त रखें जहाँ पे हम चाइना के हवाले से भी, पाकिस्तान और चाइना और रीजन के अंदर चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से बात करें। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है इसके ऊपर आपने जो बात की वो यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद और एक लोगों के लिए मुफीद बात है। तो इसलिए हम आपको आज इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ज़हमत की और हमारे साथ इसके अंदर शरीकत गुफ्तगू हुए और लोगों तक अपने मालूमात को पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। हम आइंदा नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। टीजेड के टीवी यूट्यूब चैनल तमीर जमान खान का यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरक्की पसंद और रोशन ख्याल नुक्ता नजर जान सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।